हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, राम राम। एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। और आज जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ एक तरीके से बहुत अच्छा टॉपिक है, और इन टॉपिक का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हाउ इस्लामिक सिस्टम इन पाकिस्तान, बिटर फैक्ट्स अबाउट टुडेज मुस्लिम। इस्लाम का जो सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, उसके बारे में बताया, उसके बारे में कड़वा सत्य बताया है जो कि आजकल के मुस्लिमों के अंदर है, मुस्लिमों के बारे में है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का वीडियो है, तो देख लेते हैं क्या सब है, क्योंकि रिएक्शन बाबा चैनल पर भी बहुत मुस्लिम भाई हैं जो कि अपना प्यार भी देते हैं, चैनल को सपोर्ट भी करते हैं। तो ये जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है इन भाइयों के लिए भी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का रिएक्शन मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। आज का एक आम मुसलमान के नज़दीक इस्लाम अमन का दीन क्यों है? मैं इसके ऊपर पहले ही रोना रो चुका हूँ। गैर मुस्लिमों के नज़दीक, ज़्यादातर यहूद और नसारा के नज़दीक इस्लाम एक पुरतशद्दुद मज़हब है। तो नज़र भी आ रहा है जी कि ज़्यादा मुसलमानों के करतूत ही ऐसे हैं। मज़हब और इस्लाम में क्या फ़र्क है? इस्लाम तो मेरे भाई दीन का नाम है, मज़हब तो इस्लाम के अंदर जो फ़िरके हैं ये मज़ाहब है। मज़हब अरबी में कहते हैं चलने के, यानी आप रास्ते को, मसलक का वर्ड भी यूज़ होता है। अब मज़हब इस्लाम के अंदर सुन्नी शिया दो बड़े मज़हब हैं। सुन्नियों के अंदर चार बड़े मज़हब हैं, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, या 5 माइल हदीस कर लें। ये सब मज़ाहब हैं, तो आप इनको फ़िरके कह लें ज़ाहिर है, लेकिन वो तो अपने आप को फ़िरका नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं ये तो मज़हब है, स्कूल ऑफ थॉट है। तो इस्लाम तो टोटलिटी। अच्छा, और अगर ये इन मानों में पूछा है जो उमूमन हमारी वो खिलाफत की तंजीमें कहती हैं कि जी खाली इबादत पे अमल करेंगे तो ये मज़हब है, और दीन तो जो है वो कानूनी तौर पर अप्लाई करने का नाम है, तो बिल्कुल है मेरे भाई। किसके ऊपर कानूनी तौर पर दीन अप्लाई करने का नाम है? मुसलमानों के ऊपर। तो जो नमाज ही ना पढ़े वो तो मुसलमान ही नहीं है। जब पहली शर्त ही पूरी नहीं है तो आप यहाँ पे बैठ के देख लें, लोग वीलॉग्स बना रहे हैं। इस्लामी निज़ाम मुसलमानों पे होता है मेरे भाई। पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में तो शायद 20 करोड़ मुसलमान हो, लेकिन कुरान की रूह से वो मुसलमान हैं। तो जब तक मुसलमान ही नहीं होंगे उनके ऊपर इस्लामी निज़ाम, इस्लामी सजाएं, ये दीवाने का ख्वाब है, करते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होना, नहीं है, वो विलिंग ही नहीं है। दूसरी बड़ी बात, लोग कहते हैं कि जी हम चले मक्की दौर में। मैं कहता हूं नहीं, हम मक्की दौर से बदतर दौर में हैं। मक्की दौर में काफिर और मुसलमान अलग थे, पता था ये मुसलमान ये काफिर। हमारा दौर सहाबा किराम से ज्यादा मुश्किल दौर है, क्योंकि जो लोग यहां कुरान और सुन्नत की बात कर रहे हैं उनके मुखालफिन काफिर नहीं है। उनके मुखालफिन वो गुमराह फिरके और उनके उलमा हैं जो अपने आप को असल मुसलमान समझते हैं और कुरान और सुन्नत की बात करने वाले को गुमराह समझते हैं। मुझे बताएं, ये ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है या सहाबा किराम का जमाना ज्यादा वर्स्ट था? ये ज्यादा है। यानी कभी हुआ है किसी साहबी को आयत या हदीस पेश करें और वो आगे कह दे सर तन से जुदा तेरा, या तूने रफल दैन शुरू किया तो तेरे मैं शोल्डर तोड़ दूंगा? बताएं, नहीं। लेकिन यहां मुसलमान के साथ कर रहा है। सर यहूदी ईसाई आपके शोल्डर नहीं तोड़ेंगे रफल दैन करने के ऊपर, आपको मस्जिद से या अपने गिरजों से नहीं निकालेंगे, मुसलमान निकाल देंगे। इनके ऊपर इस्लामी निजाम करना है, और ये तो 0.0001% है, बाकी तो सारे है ही कुरान की रूह से तो कानूनन काफिर है। व अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज को कायम करना, देखना मुशरिक ना हो जाना जी। सूरह रूम की आयत नंबर 31 है ये। सही मुस्लिम में 246 नंबर हदीस है, बंदे के कुफ्र और ईमान, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है। सही मुस्लिम में अब्दुल्ला इब्न मसूद का कौल है कि तुम्हारे नबी की सुन्नतें हदायत की राहें हैं, इनको मत छोड़ना। नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में अगर कोई बीमार भी होता और 2 बंदों के सहारे वो मस्जिद में आ सकता तो मस्जिद में आता था, कहीं उसे मुनाफिक ना शुमार कर लिया जाए कि इसने मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस, हमारा और मुनाफिकीन का अहद नमाज के ऊपर कायम है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। जामिया तिर्मिज़ी में अब्दुल्ला बिन शकीक ताबी कहते हैं कि सहाबा किराम सिर्फ तारिकुस सलाह की तकफीर किया करते थे, यानी नमाज छोड़ने वाले को वो काफिर समझते थे और किसी को नहीं। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में से कितने मुसलमान हैं? फिर हम आपके वो वीलॉग सुनेंगे जो औरिया मकबूल जान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला
یا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی یا باقی لوگ جو ہے وہ بیان کر کر کے تو امت کو کہہ رہے ہیں جناب نظام نظام. کیڑا نظام؟ کس دے ہوتے؟ میں انجینئر بھی ہوں آپ بتائیں, اور انجینئر اپلائیڈ سائنس, میں پریکٹیکل فیلڈ کا بندہ ہوں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیا میرے بھائی, اگر سزاؤں کا نفاذ اسلام بنا دیتا ہے تو جائیں سعودیہ میں اسلامی سزائیں نہیں نافذ. صحیح بات بہت صحیح. تو اسلام آ گیا وہاں پہ. اسلام اندر سے آتا ہے میرے بھائی, بہت صحیح بات. اور پھر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جس طرح خلفائے راشدین کو اللہ تعالیٰ نے سورہ النور کی آیت نمبر 55 ہے کہ ہمارا وعدہ ہے کہ اہل ایمان کو جو نیک اعمال کرنے والے ہیں انہیں ضرور بالضرور زمین میں خلافت دیں گے. اور ایون شیعہ کی اپنی کتاب نہج البلاغہ کے اندر مولا علی کا خطبہ موجود ہے, وہ جو ان کی ڈسکشن ہوئی سیدنا عمر کے دور میں جب وہ قادسیہ میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے تو حضرت علی نے انہیں روکا کہ اگر تم مارے گئے تو پیچھے مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی, تو تم قادسیہ میں اپنی جگہ کسی اور کو بھیجو, خود مدینے میں رہو. اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن میں سورہ النور آیت نمبر 55 کہ ضرور اہل ایمان کو خلافت دے گا, یہ ہمارا مقدر ہے, اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. یعنی حضرت عمر کے دور میں جو ایکسپینشن تھی اسلامک ریاست کی, اس کو اللہ کے وعدے کے ساتھ مولا علی نے جوڑا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سیدنا عمر کو نعوذ باللہ غاصب نہیں سمجھتے تھے. صحیح. تو میرے بھائی یہ پریکٹیکل چیز ہے. جب تک مسلمان نہیں ہوتا نہ وہ غیر مسلم کو دعوت دینے جوگا ہے, اور نہ اسلامی نظام کی وہ بات اس حوالے سے کر سکتے ہیں کہ کر رہے ہیں. اور پھر وہ ایسے خطرناک کھیل کھیلتے ہیں جی, اتنے بندے اکٹھے کر لیں جا کے جناب GHQ پہ حملہ کرتے ہیں, اتنے بندے اکٹھے کر لیں پارلیمنٹ پہ حملہ. تو کر کے نہیں دیکھے لوگوں نے کچھ ہوا ہے؟ مجھے بتائیں. یہ کوئی پرانے زمانے کی دنیا ہے کہ جس میں آپ بادشاہ کے تخت پہ چڑھ کے اسے قتل کریں تو ریاست آپ کی ہو جائے گی, جس طرح بنو امیہ سے چھین لی تھی بنو عباس نے. اب تو یار اب پارٹیوں کی حکومتیں ہیں میرے بھائی. آپ پرائم منسٹر مار بھی دیں, اگلا پرائم منسٹر اسی پارٹی سے اور آ جائے گا. پچھلے پرائم منسٹر نائل ہوئے نواز شریف صاحب تو خاقان عباسی اسی جماعت سے آئے نا. یہ تو نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی یا PTI کو حکومت مل گئی تھی اس وقت. 5 سال انہوں نے اپنے پورے کیے نا. اور پھر جب ملکوں کا نظام ہو, فوجی سسٹم ہو, پوری ایک ریاستی ادارے ہوں, ایک اسٹیبلش سسٹم ہے, اس میں یہ دیوانے کا خواب ہے, اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. میں تو کہتا ہوں اگر ایسے ہوتے بھی ہو تب بھی غلط ہے, جب تک کہ آپ گراس روٹ لیول کے اوپر دین خود ڈیمانڈ نہ کریں. لوگ جب پاکستان کی بچیاں چاہیں کہ وہ حجاب کریں تب حجاب کا ان پہ حکم لگایا جائے. باقی انڈیویجول کی مرضی ہے, ٹھیک ہے, جو مرضی کرے. اس کے ماں باپ کی ذمہ داریوں سے ترغیب دلانے کی. حکومت کا کام نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے یہ کام کروائے یا زبردستی مردوں کو داڑیاں رکھوانی شروع کر دے. یہ اندر کی بات ہے, کسی نے رکھنی ہے رکھے, نہیں رکھنی نہ. قرآن و سنت کے خلاف چلنا چاہتا ہے اس کی اپنی مرضی. لیکن یہ بس جذباتی باتیں کرنا, 30-40 ہزار کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے جی, لاکھوں روپے کے اسٹوڈیوز کے اندر بیٹھ کے ہزاروں روپیہ ویڈیو لیکچرز دینے کا معاوضہ چارج کرنے کے بعد جنت کی باتیں کرنا, اسلامی نظام کی باتیں کرنا. صحیح بات. پھر تو ہم سوال پوچھیں گے پہلے آپ نے اپنے اوپر اسلام نافذ کیا؟ ہمیں تو بتا رہے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے, صحیح بات ہے. آپ جو لینڈ روور سے اور V8 سے اترتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں, میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں, پچھلے دنوں آپ کے ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر جس کو وراثت میں اس کے ابا جی کی وراثت میں وہ جماعت مل گئی جو مذہبی جماعت بھی ہے, اس کی شادی ہوئی ہے. اس میں ذرا گاڑیاں گنے آپ, کتنی گاڑیاں ان کے پیچھے اپلائیڈ فار لکھا ہوا ہے. ابے نے چھوٹے سے مکان میں زندگی گزاری, اور اس کے ابے کو میں پرسنلی جانتا ہوں کیونکہ ہمارے جیلم شہر سے وہ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں. میں FSC میں تھا اس وقت سے, میں ان کو جانتا ہوں. پوری زندگی درویشی میں گزاری, اور بیٹا دیکھ لیں یہ آپ کی زندگی میں ہو گیا کہ آپ نے یہ ٹرانسفر دیکھ لی کہ باپ درویشی میں گیا. ٹھیک ہے, ہمیں ان کے عقائد نظریات سے اختلاف ہے, لیکن اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ ایک مخلص انسان تھے. جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے پورے جذبے کے ساتھ اسے صحیح سمجھتے تھے. لیکن اولاد اسی کے پیسے پر, اسی کی فیم کے اوپر عیاشی کر رہی ہے. اور آپ جائیں, آپ ان سے پوچھیں کہ یار ابھی تو ان کے ابا جی کی ویڈیوز بھی YouTube سے ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہیں, ان کا مکان بھی وہاں موجود ہے, ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی موجود ہے, اور اس کو دیکھ لیں اس پیسے کے اوپر. اس کو کیا ضرورت تھی اس طریقے سے شاہانہ زندگی گزار کے اس طریقے سے شادی کرنے کی؟ تو وہ آپ کو تعویل کریں گے. کوئی کہہ دے گا جی نہیں جی انہوں نے اپنی ہے ہی نہیں, کسی نے گفٹ کی تھی ہے جی.
ہمارے پاس ایک بھائی آئے نا جی, وہ لیموزین رکھی ہوئی تھی حاجی عبدالوہاب صاحب نے, جو ریونڈ کے وہ بڑے امیر تھے, فوت ہو گئے رحمہ اللہ تعالی. تو میں نے کہا یار باتیں آپ وہاں بیٹھ کے کریں, اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے, گاڑی آپ نے رکھی. وہ کہتے نہیں جی ان کی اپنی کب ہے, کسی نے گفٹ کی ہے. میں نے کہا یار ہمیں آگے کوئی اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ذرا دیکھیں ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے. ویسے کسی کی جرت نہیں ہے, لیکن جو آتے بھی ہیں آپ دیکھیں جی, تحفہ لینا دینا سنت ہے. نبی علیہ السلام نے یہ تحفے لیے دیے یار, وہ کسی کے لیے خوشبو لے آئے, کسی کو کپڑا, کوئی نبی علیہ السلام کو کرتا کسی نے گفٹ کر دیا, یہ اجازت ہے. وہ نہیں جی نہیں, وہ تو حاجی صاحب نے تو واپس کر دی تھی. وہ کہنے لگا حاجی صاحب آپ نے نہ لی تو ابھی میں اس پہ نہ پیٹرول چھڑک کے سے آگ لگا دوں گا. پھر مجبوراً انہوں نے لینی پئی. آخری درجے تک تعویل کرتے ہیں بھائی صاحب, صحیح بات ایسے ہے. ایسے بانے ہیں. یہ تو ہے, یہ تو ہے بھئی آپ کے حاجی صاحب کو یا آپ کے آج کل کے بزرگوں کو اپنی آخرت کی آگ کی فکر ہو نا, او کہ قزمہ نو کھاؤ, ساڑھ تیری شاید تو جا, تو بلکہ اس کو بتا یہ کہ اس طریقے سے مال کو ضائع کرنا شریعت میں حرام ہے, اور جو بندہ اللہ کا مجرم ہو, شریعت توڑنے والا ہو, میں اسے تو اس کی کوئی چیز اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا پھر آپ دیکھیں گے کئی ایک ویلاگز بنے ہوئے ہیں, لوگ نا بڑے فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں جی فلاں عالم صاحب تھے, 1955 کی بات ہے جی, میں ان کے پاس بیٹھا, ایک بندہ 5 لاکھ روپے لے کے آیا, انہوں نے نہیں لیا جی. حالانکہ وہ 1955 میں وہ زندگی انجوائے کر رہے تھے جو بادشاہوں نے نہیں انجوائے کی بھی. ان سے پوچھو وہ کیسے انجوائے کرتے تھے. وہ بھی 5 لاکھ اس لیے نہیں لیے کہ انہوں نے کہا تھوڑے نے, ہاں تو پتہ ہی نہیں اس گل کا, اور آپ پہ روب ڈال لیں گے جی انکار کر دیا. وہ ادھر انکار کیا نا, بعد میں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے 10 لاکھ. بڑے ہوشیار ہیں, اور آپ کے اوپر اس طرح کے روب ڈالتے ہیں. آپ ان کے بجٹس یقین کریں, لوگ تو سمجھتے ہیں شاید انہوں نے کوئی درخت ایسے اگائے ہوئے ہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا. حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارا ہی سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی, تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر. ایسے نہیں ہے, باقاعدہ ان کے ڈونرز ہیں جن سے یہ پیسے لیتے ہیں. ہنڈریڈز آف ملینز ان کا بجٹ ہے سال کا, ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں, اور پھر آپ کو وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ وہ جو ملکی لیول کے گنڈے, بدماش, ڈانز ہوتے ہیں, ان کے جنازے یہ لوگ پڑھانے جاتے ہیں, ان کے 40واں پہ جاتے ہیں, ان کی برسیوں پہ جا کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے بینیفیشری ہوتے ہیں. باتیں مولا علی کی, ٹھیک ہے, فقر مولا علی کا ڈسکس کرنا, زندگی بنو امیہ کی گزارتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا ہم بنو امیہ والی گزاریں اور آخرت ہماری مولا علی والی ہو جائے. تو یہ دیوانے کا خواب ہے میرے بھائی, اس طرح نہیں ہوگا. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. I am a science student. I just want to ask how can I being a student can do the dawah. اسٹوڈنٹ کے لیے تو یہ ہے کہ بھئی پہلے یہ دعوت کا جو لوگوں کو خمار چڑھ جاتا ہے نا, یہ اس ہاٹ سیٹ کے اوپر میں کو پہلے دن سے نہیں آ کے بیٹھا میرے بھائی. میری 45 سال عمر ہونے والی ہے,
اس میں میرے زندگی کے 25-30 سال علم حاصل کرنے میں گزرے ہیں. ٹھیک ہے, تو دعوت کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. قرآن مکمل پڑھ لیا آپ نے ترجمے سے, اس کے نوٹس بنا لیے, امپورٹنٹ آیات جو ہیں ان کو نوٹ کر کے ان کو کریم کریں, ان کے ریفرنسز یاد کریں. پھر اس میں جو مشکل چیزیں ہیں ان کے لیے تفہیم القرآن پڑھیں, ہماری تفسیر قرآن کی آپ دیکھ لیں, اس سے ریلیٹڈ احادیث ہیں وہ آپ کے علم میں ہوں. اس کے بعد مشکات المصابیح, پھر جو اختلافی موضوعات ہیں, کیونکہ آج کے دور میں تو آپ آنکھیں بند کر کے چل نہیں نہ سکتے, سب کو پتا رہتا ہے, سب انٹرنیٹ پہ. اب میں بڑے افسوس سے کل یہ بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی ایک قیمتی پرسنالٹی مسلمانوں میں موجود, 3 ملین ان کے سبسکرائبرز, لیکچرز کی زبان انگلش, اور ویورشپ کتنی ہے 20,000 25,000 30,000. تو افسوس کا مقام ہے نا. یہ وہی چیز ہے جس کا میں نے اشارہ 2011-12 میں کیا تھا کہ آپ کرسچنز, جوز, ہندوؤں کے ساتھ آپ کتنی ڈیبیٹس کر لیں گے, ایک وقت آئے گا وہ ٹاپک ختم ہو جائیں گے. ان سے مین اختلاف تو توحید کے اوپر, اس کے بعد رسالت. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے نا ہزاروں مسائل ہیں اختلافات کے, جب تک آپ وہ ریزالو نہیں کریں گے آگے معاملات چلیں گے نہیں. اور اگر آپ وہ ٹاپکس نہیں سیکھیں گے, آپ کو لوگ ہمیں لوگ کیوں سن رہے ہیں, باقیوں کو لوگ سن رہے ہیں تو اپنے فرقے کی وجہ سے سن رہے ہیں. ہمارے تو خلاف سارے فرقے, ان کے علماء, ان کی کٹر پبلک, اس کے باوجود سن رہے ہیں. کیوں؟ آپ لائف سٹوریز میں سن لیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو مسائل ہیں وہ تو علی بھائی بتا رہے ہیں نا. دوسری بات, جو بات وہ کرتے ہیں وہ دلیل سے کرتے ہیں, باقی تو ہوائی فائر کرتے ہیں. اول تو ٹاپکس ہی نہیں ان کے. تو اس لیے جب آپ دعوت پہ لانچ ہوں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو آج کے دور کے سارے مسائل پتہ ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ بات کوئی اور کر رہے ہیں, ادھر جا کے کوئی اور بندہ چوہا چھوڑ دے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو, پوری دعوت کا رخ ہی الٹ جائے. صحیح بات. اور یہی طریقہ واردات ہوتا ہے ان لوگوں کا. اس کے لیے آپ کو ساری پھکیاں آنی چاہیے. بالکل. ہاں, الزامی جوابات, اگر جنگ میں جا رہے ہو تو لڑنا پہلے سیکھنا پڑے گا. دوسرے علماء کے سارے ریفرنسز پتہ ہونے چاہیے کہ وہ یہ بات انہوں نے لکھی ہے. قرآن پاک کی آیات آپ کوٹ کر سکیں, ایون جو کریٹیکل آیات ہیں ان میں آپ کو پتا ہو کہ اس فرقے کے عالم نے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے, کہ جو آپ اس کو دلیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی تیرے مولوی صاحب نے بھی یہ ترجمہ کیا ہوا ہے, اس پہ جھگڑے والی کون سی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت آپ کریں گے جب آپ سب کچھ اب یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس بیٹھیں یا کسی کے پیچھے نماز پڑھیں اور وہ دائیں طرف سلام پھیرے تو سارے جو ہے وہ مفسرین قرآن ہو جائیں, اور بائیں طرف ہو جائیں تو شیخ الحدیث بن کے نکل آئیں نا. سر پیغمبر کا بچہ بھی اس کا وارث نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر قابلیت نہ پیدا کرے, باقی تو چھوڑ دیں. کتنی بڑی جماعت مولانا مودودی کی, ایک مودودی نہیں آج تک دوبارہ پیدا کر سکی. ایک ڈاکٹر اسرار صاحب پیدا ہوئے, ان کی نہیں بات کر رہا جو فوت ہو گئے ہیں. اچھا کیمرہ پیچھے کرو. تو ایک ڈاکٹر اسرار صاحب, وہ بھی ان کے اسٹوڈنٹ, بس ان کی اپنی اولاد بھی اس طریقے سے نہیں چل سکی. تو میرے بھائی یہ اگر وراثت میں یا شاگردگی میں چیزیں ٹرانسفر ہوتی نا تو یہ معاملات آگے ہوتے ہیں. یا صرف کوئی ہم شکل ہو جائے ڈاکٹر اسرار صاحب کا یا میرا, تو اس سے تو وہ یہ نہیں بن جائے گا نا. علم تو آپ کو ایفرٹ پٹ کر کے لرن کرنا پڑے گا. بہت صحیح. دعوت کا شوق تو ہے ہمارے نوجوان بچوں کو. کس چیز کی دعوت؟ غیر مسلم ملک میں جاتے ہیں, ہمیں ای میل کر دیتے ہیں, کھڑکا دیتے ہیں, جی دعوت دینی ہے. تنو علی بے نہیں آندی دین دی, تو کہ دعوت دینی ہے. جب تک آپ کو خود قرآن نہیں آتا, آپ نے غیر مسلم کو کیا اسلام کی دعوت دینی ہے؟ کس چیز کی آپ دعوت دیں گے؟ یا تو مسلمانوں کا کریکٹر, آج کے مسلمانوں کا, اور دنیا کو انہوں نے ایسا کنٹریبیوٹ کیا ہوتا کہ دنیا سکون کی زندگی ان کی وجہ سے گزار رہی ہوتی, پھر تو آپ پیش کر سکتے تھے کہ دیکھو اسلام کی برکات. تو کیا ایسا ہے؟ مسلمانوں کے شر سے تو مسلمان منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. تو لہذا یہ ایز اے کمیونٹی تو اس قابل نہیں کہ اس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے. اب آپ نے بلانا ہے تو تعلیمات کی بنیاد پہ, اور تعلیمات کی بنیاد پہ ان لوگوں کو بلانا ہے جو آپ کے شر سے ڈرے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ آپ خود ابروں کے شر سے ڈرے ہوئے ہیں. یہاں سے جو مولوی ہے وہ جا کے یورپ میں, امریکہ میں پناہ لیتا ہے. کیوں؟ اور کمال ہے جی سیکورٹی وہاں کی. ہمیں کہتے ہیں جی نمبر 1 فلاں جو ہے وہ ہماری ہے,
ہم تو نمبر 1 اسے مانیں گے کہ جہاں آپ اتنے بڑے بڑے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں, آپ چھری سے بھی نہیں بندہ مار سکتے, گولی سے مارنا تو بڑی دور کی بات ہے. دیکھ لیں بیٹھے ہوئے سکون سے, کوئی عاشق رسول وہاں نہیں پیدا ہوتا. عام گھروں میں رہ رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہاں انہوں نے کوئی رینجرز کی کوئی فوج بٹھائی ہوئی ہے یا کوئی کمانڈو رکھے ہوئے, نہیں. سیکیورٹی ادارے پہلے ہی بتا دیتے ہیں سرکار یہ خطرہ ہے آپ کو, ایک دن کے لیے آپ وہاں چلے جائیں, بندہ ہم نے ٹریس کر لیا. تو سارے پناہ وہاں لے رہے ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ, امن میں آ جاؤ گے. واہ واہ, یہ بات صحابہ کرام کو زیب دیتی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں آ جاؤ, امن میں آ جاؤ گے. آج کل تو مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا ڈسا ہوا ہے. فرقوں میں کیا فرق ہے, ایک دوسرے سے کس لحاظ سے مختلف ہے, تفصیل سے بتائیں. ہیلو جی 11 سال ہو گئے بتاتے ہوئے, اور کتنی تفصیل سے بتائیں, ہماری ویڈیوز دیکھیں. تمام بھائیوں سے پوچھیں کہ وہ بابوں کے پیچھے لگ کر فرقوں میں بٹ کر جہنم میں جانا پسند کریں گے یا بابوں کو چھوڑ کر اللہ کے ہو کر جنت میں جانا پسند کریں گے. دیکھیں کہتے تو یہی ہیں, لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ بابے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. بابے جو ہے نا وہ بابے مارنے ہیں, تسی پہلے آکاس بیل ختم کرنی ہے. نہ ان پہ قرآن اثر کرے گا نہ حدیث جب تک کہ آپ ان کے بابے نہیں ان سے چھڑاتے. یہی کام ہم نے کیا, پہلے بابے نو ہاتھ پایا. آپ دیکھیں 2 چیزیں ہماری دعوت کو بدنام کرنے کے لیے ٹول کے طور پہ یوز کی گئی, اور وہی ہماری سٹرینتھ بنی. ایک یہ بابے ہوتے بولتا ہے جی, پرانے بزرگوں ہوتے بولتا ہے, تو ساری دنیا اسی وجہ سے چینج ہو رہی ہے. جو مطلب ہے بابے کام پا کے گئے ہیں, اصل گل قرآن حدیث ہی ہے. اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, کیونکہ قرآن کہتا ہے امر بالمعروف بھی کرنا ہے اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے. یہ نہی عن المنکر ہے. دوسرا انہوں نے بنو امیہ کو بچانے کے لیے ایک جملہ آ کے جی صحابہ کرام پہ بولتا ہے, بنو امیہ پہ, صحابہ کرام پہ نہیں. صحابہ تو 1 لاکھ سے زیادہ ہے. اس چیز کو انہوں نے ہماری بدنامی کا سبب بنایا. لیکن آپ دیکھ لیں وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے خود بخاری پڑھو, دیکھو ہمارا مسلک حق پہ ہے, آج وہ کہہ رہے ہیں نہیں یار بخاری نہیں پڑھنی, کہیں 2812 ہی نہ نکل آیا اس میں سے کہ ہمار کو باقی جماعت قتل کرے گی, ہمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے. اب دیکھیں قرآن کی کوئی آیت نکلنے سے مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگتا, بخاری مسلم میں کوئی حدیث نکلے ہمیں تو کوئی ڈر نہیں لگتا. صحیح بات ہے, ڈر انہیں کو لگتا ہے کہ جن کے فرقے کے خلاف ہوتی ہے. صحیح بات ہے, کیونکہ ہم نے تو بنانا ہی عقیدہ اس کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ کتابوں سے ہی بولتے ہیں موسٹلی. اور جو انہوں نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیے جی یہ والی حدیث کبھی آپ نے نہیں بیان کی, میں 10 سال پہلے کر چکا ہوتا ہوں. اچھا وہ حدیث میں بیان کروں نہ کروں, اس سے 2812 تو دنیا سے ختم نہیں ہو جائے گی, لیکن پھر بھی تمہاری خواہش پوری کی, وہ بھی بیان کر دی ہوئی. اچھا جی مسلم شریف میں تو ایک یہ حدیث تھی, یہ آپ نے بیان نہیں کی, اس کے اوپر میرے بھائی 6 سال پہلے لیکچر ریکارڈ کرا دیا ہوا ہے, تو نے نہیں نہ سنی. تو بات بتا کہ جو نہیں کرنے والی تھی اور تیری نظر میں تمہارے جو فرسودہ عقائد ہیں ان کو چھپانے کے لیے اس کا سہارا لیا جائے, اور میں نے وہ بیان نہ کی ہو. اللہ کا شکر ہے, اب بھی کوئی چیز آئے گی تو بیان کریں گے. گائز یہ ویڈیو ہاؤ اسلامک سسٹم ان پاکستان, تو مطلب آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ پاکستان میں کیسے اسلام کا سسٹم چل رہا ہے آج کل باباؤں کو لے کے, کیونکہ لوگوں کا ماننا ہوتا ہے ادھر کے بابا اللہ کے نزدیک رہتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی اللہ کے پاس لے کے جائیں گے, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. کیونکہ بہت ساری حدیث بولا جاتا ہے ایسی ہیں جو کہ وہ جو بابا لوگ رہتے ہیں اس کو خود ہی فالو نہیں کرتے, ان کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ حدیث نہ نکل کے آ جائے اور ہماری پول نہ کھل جائے. وہیں پہ علی مرزا بھائی, کیونکہ میں نے ان کی ہمیشہ جب بھی یہ بولتے ہیں کوئی انہوں نے کچھ بھی ایک واقعہ بولا دین اس کے بعد وہ بولتے بھی ہیں, اس کا نمبر یہ ہے اور اس بک سے لیا گیا ہے. تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ مجھے زیادہ سمجھ نہیں ہے, میں اتنا نہیں بولوں گا آپ لوگوں کے آگے. مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے بہت ساری بکس پڑھی ہیں, قرآن پڑھی اور بھی بہت ساری سورت بقرہ یہ سب رہتی ہیں نا آپ لوگوں کی, مطلب مسلم بھائیوں کی, تو اس میں سے انہوں نے اتنا کچھ پڑھا ہے کہ ان کو ایک نمبر تک یاد ہے. تو ایک دم ایک ڈنکے کی چوٹ پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں, تو مجھے اس لیے ان کا ویڈیوز پہ ریئیکشن کرنا بہت اچھا لگتا ہے. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو سمجھ آئے ہوگا, اچھا لگا ہوگا. سمجھ آیا اچھا لگا ہے تو پلیز ایک لائک ضرور کریں. آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیو ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. آج کا ریئیکشن میں یہی اینڈ کرتا ہوں, ملتے ہیں نیکسٹ اور ریئیکشن میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, سی یو گائز.